अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब युवाल नो हरारी की होमो ड्यूस के कुछ अहम नुकात पर बातचीत करने वाले हैं। ये किताब इंसानियत के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में कुछ गहरे और गौर तलब ख्यालात पेश करती है। जी बिल्कुल। और ये किताब वहाँ से शुरू होती है जहाँ हरारी की पहली मशहूर किताब सेपियंस खत्म हुई थी। सेपियंस ने बताया कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और होमो ड्यूस पूछती है कि अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस किताब के जो मरकज़ी ख़यालात हैं उनको समझा जाए, उन पर बातचीत की जाए, ये देखा जाए कि आज इंसानियत कहाँ खड़ी है और टेक्नोलॉजी और हमारे अपने तसव्वुरात वो हमें किस सिमत में ले जा रहे हैं। जी, तो आइए शुरू करते हैं वहीं से जहां से हरारी अपनी बात शुरू करते हैं, यानी इंसानियत के पुराने दुश्मन। पुराने दुश्मन? आपका मतलब है कहत, वबा और जंग, जिनका जिक्र किताब के शुरू में है? बिल्कुल वही। हरारी का पहला बड़ा दावा यह है कि पिछली एक सदी में, या यूं कहें कि 21वीं सदी के आगाज तक, इंसानियत ने तारीख में पहली बार इन तीन बड़े मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन एक मिनट, ये दावा थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब आज भी हम दुनिया भर में भूख, बीमारियों और जंगों की खबरें देखते हैं। क्या ये मसाइल खत्म हो गए हैं? नहीं, खत्म नहीं हुए। और हरारी ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि इनकी हैसियत बदल गई है। पहले ये फितरत की नाकाबिले फहम, बेकाबू आफतें समझी जाती थी। इंसान बस दुआ कर सकता था। अब ज्यादातर मामलात में ये काबिले इंतजाम मसाइल बन गए हैं, जिनका अगर हल नहीं निकल रहा तो इसकी वजह इंसानी नाअहली या सियासी फैसले होते हैं, ना कि कुदरत का कहर। अच्छा, मिसाल देकर समझाएंगे? जैसे कहत की बात करें। जरूर। देखें, तारीख में कहत का मतलब होता था खुराक की कमी। फसल तबाह हो गई, बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मर गए। आज अगर कहीं बड़ा कहत आता है ना, तो उसकी वजह आम तौर पर खुराक की आलमी पैदावार में कमी नहीं होती। तो फिर क्या होती है? ज्यादातर सियासी वजूहात, जंग, खाना जंगी या किसी हुकूमत की बद इंतजामी, जिसकी वजह से खुराक उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती जिन्हें ज़रूरत है। हरारी एक हैरानकुन आदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं कि 2014 में ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वालों से ज़्यादा लोग मोटापे से मरे। दुनिया में भूख से ज़्यादा मसला ओवर ईटिंग का बन गया है। वाकई, ये तो बिल्कुल उलट तस्वीर है। अच्छा, और वबाओं का क्या हाल है? तारीख तो भरी पड़ी है बड़ी बड़ी वबाओं से। ब्लैक डेथ, हिस्पैनिश फ्लू। जी हाँ, माजी में वबाओं ने लाखों करोड़ों लोगों को हलाक किया है। ब्लैक डेथ ने यूरेशिया की तकरीबन चौथाई आबादी ख़त्म कर दी थी। 1520 में चीचक की वबा मैक्सिको पहुंची तो चंद महीनों में वहां की मकामी आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। लोग समझते थे ये भूत प्रेत, बुरी रूहें या खुदा का अजाब है। और अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिछली चंद दहाइयों में, ख़ास तौर पर 21वीं सदी में, वबाओं से होने वाली अमवात की शरह ड्रामाटिकली कम हुई है। हमने चेचक का मुकम्मल खात्मा कर दिया है, पोलियो तकरीबन खत्म होने वाला है। एड्स जैसी बीमारी जो कुछ दहाइयों पहले लाइलाज समझी जाती थी, अब काबिले इलाज है। लेकिन नई बीमारियां भी तो आ रही हैं, जैसे कोविड-19। बिल्कुल आ रही हैं, और ये एक चैलेंज है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब हमारे पास उनसे निमटने के साइंसी औजार हैं। जब कोविड आया तो चंद महीनों में वायरस की शनाख्त हो गई, उसका जीनोम मालूम कर लिया गया और 1 साल के अंदर वैक्सीन बनना शुरू हो गई। आप माजी का तसव्वुर करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तो हैरारी के मुताबिक असल खतरा अब कुदरती वबाओं का नहीं रहा। उनका कहना है कि असल खतरा अब मुस्तकबिल में बायोटेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का है, यानी इंसानों की बनाई हुई वबाओं या बायो वेपन्स का। कुदरती वबाओं से निमटने की हमारी सलाहियत बहुत बढ़ गई है। ये बात तो अहम है। अच्छा, अब तीसरे दुश्मन की बात करते हैं, जंग। क्या वाकई जंगें कम हो रही हैं? खबरें तो हर वक्त जंग की ही चलती रहती हैं। देखें, खबरें तो गैर मामूली वाक़यात की ही बनती हैं। जो मामूल है वो खबर नहीं बनता। हरारी आदाद-ओ-शुमार से साबित करते हैं कि जंग और तशद्दुद से होने वाली अमवात की शरह तारीख के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। कैसे? क्या आदाद-ओ-शुमार है? मिसाल के तौर पर, कदीम ज़री मुआशरों में अंदाज़ा है कि तमाम अमवात का तकरीबन 15% तशद्दुद की वजह से होता था। 20वीं सदी, जो 2 आलमी जंगों और बहुत से दूसरे तनाज़ुआत की सदी थी, उसमें भी ये शरह कम होकर तकरीबन 5% रह गई, और 21वीं सदी के पहले अशरे में ये गिरकर तकरीबन 1% रह गई। 1%? ये तो बहुत कम है।
جی 2012 کا ڈیٹا وہ دیتے ہیں کہ اس سال دنیا بھر میں جنگوں اور جرائم دونوں ملا کر تقریباً 6,20,000 لوگ مارے گئے۔ اسی سال خودکشی سے 8 لاکھ لوگ مرے اور ذیابیطس سے 15 لاکھ لوگ۔ یعنی آج کل شوگر گن پاؤڈر سے زیادہ خطرناک ہے؟ اعداد و شمار کے لحاظ سے بالکل۔ ہراری کہتے ہیں کہ آج زیادہ تر انسانوں کے لیے میکڈونلڈز اور کوکا کولا القاعدہ سے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ یہ تو واقعی پرسپیکٹو بدلنے والی بات ہے، لیکن جنگیں کم کیوں ہوئیں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہراری بتاتے ہیں۔ پہلی، ایٹمی ہتھیار۔ سپر پاورز کے درمیان براہ راست جنگ اب اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے۔ اس نے ایک طرح کا نیوکلیئر پیس قائم کیا ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ معیشت کی بدلتی ہوئی نوعیت ہے۔ پہلے دولت زمین، وسائل، سونے چاندی کی شکل میں ہوتی تھی، جس پر جنگ سے قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ آج کی معیشت علم پر مبنی ہے۔ آپ سلیکن ویلی یا شانگھائی کے نالج ہب پر فوجی حملہ کر کے ان کی دولت یعنی علم اور مہارت پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ جنگ اب معاشی طور پر اتنی منافع بخش نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ اور ایک نیا امن قائم ہوا ہے؟ جی ہراری اسے نیا امن کہتے ہیں۔ پہلے جنگل کا قانون تھا جہاں جنگ ہمیشہ ایک ممکنہ آپشن ہوتی تھی۔ اب زیادہ تر ممالک کے لیے، خاص طور پر بڑی طاقتوں کے لیے، جنگ ایک ناقابل تصور آپشن بن گئی ہے۔ امن کا مطلب اب صرف جنگ کی عارضی عدم موجودگی نہیں، بلکہ جنگ کا ناقابل تصور ہونا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قحط، وبا اور جنگ جیسے پرانے چیلنجز کو ہم نے بڑی حد تک مینج کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ ختم نہیں ہوئے، لیکن اب یہ ہماری اولین ترجیح نہیں رہے۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب پرانے مسائل پس منظر میں چلے گئے ہیں تو انسانیت نے اب اپنے لیے نئے اہداف کیا مقرر کیے ہیں؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ جب بنیادی بقا کے مسائل حل ہو رہے ہوں تو انسان کیا چاہتا ہے؟ ہراری کے مطابق 21ویں صدی میں انسانیت کے 3 بڑے نئے منصوبے ہیں۔ پہلا، لافانیت یا کم از کم موت پر قابو پانا۔ دوسرا، دائمی خوشی کا حصول۔ اور تیسرا، الوہیت یعنی انسان کو اپ گریڈ کر کے خدا جیسی صلاحیتیں حاصل کرنا۔ واہ، لافانیت، خوشی اور خدائی طاقتیں، یہ تو بہت بڑے دعوے ہیں۔ آئیے پہلے لافانیت کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے؟ یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔ دیکھیں، لافانیت سے مراد شاید یہ نہیں کہ آپ کبھی مر ہی نہیں سکتے، جیسے کسی حادثے میں یا تشدد سے، بلکہ مراد ہے غیر فانی ہونا، امورٹیلٹی ہونا، یعنی بڑھاپے اور بیماری سے موت پر قابو پانا۔ اچھا، یعنی جب تک کوئی ٹرک نہ ٹکر مار دے آپ زندہ رہیں گے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ کچھ مستقبل بین جیسے رے کورزوائل یا آبری ڈگرے، ان کا خیال ہے کہ شاید 2050 تک کم از کم امیر اور صحت مند لوگ موت کو دہائی بے دہائی شکست دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ خیال یہ ہے کہ میڈیکل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ ہر 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے بعد لوگ علاج کروائیں گے، جس سے نہ صرف اس دوران ہونے والی بیماریاں ٹھیک ہوں گی، بلکہ عمر رسیدگی کے اثرات، بوسیدہ ٹیشوز، ان سب کو ریورس کیا جائے گا۔ جسم کے اعضاء کو بہتر بنایا جائے گا، اپ گریڈ کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ ہماری اوسط عمر تو پچھلی صدی میں کافی بڑی ہے، تقریباً دگنی ہو گئی ہے، 40 سے 80 سال کے قریب، لیکن زیادہ سے زیادہ عمر کی جو حد ہے وہ تو اتنی نہیں بڑھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اوسط عمر میں اضافہ زیادہ تر بچوں کی اموات میں کمی، متعدی بیماریوں پر قابو اور بہتر خوراک کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو لوگ ماضی میں ان چیزوں سے بچ جاتے تھے وہ بھی اکثر 70، 80 یا 90 سال تک جیتے تھے۔ گیلیلیو، نیوٹن، یہ سب 70، 80 سال سے زیادہ جیے۔ تو کیا جدید طب نے اب تک ہماری قدرتی عمر کی حد کو توڑا ہے؟ بہت زیادہ نہیں۔ اب تک کا سب سے طویل مصدقہ عرصہ حیات تقریباً 122 سال ہے۔ اصل چیلنج بڑھاپے کے بنیادی حیاتیاتی عمل، بایولوجیکل پروسیس آف ایجنگ کو سمجھنا اور اسے ریورس کرنا ہے۔ یہ بہت بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس کے پیچھے زبردست معاشی محرکات ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی کمپنی بڑھاپے کا علاج دریافت کر لے یا موت کو شکست دینے والی ٹیکنالوجی بنا لے تو اس کی مارکیٹ کتنی بڑی ہوگی؟ یہ لامحدود مارکیٹ ہے۔ گوگل جیسی کمپنیاں بھی اس میدان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ تو یہ سائنس فکشن نہیں بلکہ سنجیدہ سائنسی اور معاشی کوشش ہے؟ بالکل۔
ہراری کا نقطہ یہ ہے کہ اب موت کو ایک ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا جا رہا ہے جس کا حل نکالا جا سکتا ہے، نہ کہ کوئی ناگزیر تقدیر۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے بڑے ہدف کی طرف، خوشی، دائمی خوشی کا حصول۔ جی، یہ خیال نیا نہیں ہے۔ 18ویں صدی کے فلسفی جیریمی بینتھم نے کہا تھا کہ ریاست کا سب سے بڑا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی کو یقینی بنانا ہونا چاہیے، لیکن اب یہ خیال زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ لیکن خوشی ہے کیا؟ کیا یہ دولت، صحت یا سماجی تعلقات سے ملتی ہے؟ ہراری حیاتیاتی نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور تکلیف یہ بنیادی طور پر ہمارے جسم کے اندر ہونے والے احساسات، سینسیشنز کا توازن ہے۔ یہ ہمارے اندرونی بائیو کیمیکل نظام کا نتیجہ ہے۔ یعنی باہر کیا ہو رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے اندر کیا محسوس ہو رہا ہے وہ اہم ہے۔ ہاں، ایک حد تک ہم بیرونی واقعات پر براہ راست رد عمل ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان واقعات سے ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے احساسات پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ خوشی ایک طرح کا انعام ہے جو ارتقاء نے ہمیں ان کاموں کے لیے دیا جو ہماری بقا اور نسل بڑھانے کے لیے ضروری تھے۔ کھانا، جنسی تعلق، سماجی کامیابی، یہ سب دماغ میں خوشگوار کیمیکل خارج کرتے ہیں۔ یہ تو وہی مشہور چوہوں والے تجربے کی طرح لگتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا پہلے۔ جی بالکل، وہ تجربہ جس میں چوہے ایک لیور دباتے تھے جس سے ان کے دماغ کے لذت کے مرکز پلیجر سینٹر میں برقی تحریک پیدا ہوتی تھی، اور وہ کھانا پینا چھوڑ کر بس یہی کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ اندرونی بائیو کیمیکل نظام کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ تو اگر خوشی صرف کیمسٹری ہے تو کیا ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ارتقاء نے ہمیں مسلسل خوش رہنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا۔ یہ خوشگوار احساسات عارضی ہوتے ہیں۔ اگر یہ مستقل رہتے تو ہم خطرات سے غافل ہو جاتے اور بقا کے لیے ضروری کام نہ کرتے۔ تو پھر دائمی خوشی کا ہدف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہراری 2 ممکنہ راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، بائیو کیمیکل راستہ، ایسی دوائیں، علاج یا ٹیکنالوجیز تیار کرنا جو ہمارے دماغ کی کیمسٹری کو اس طرح بدل دیں کہ ہم مستقل خوشی، سکون یا لذت محسوس کریں۔ یعنی خوشی کی گولیاں؟ ہاں، یا اس سے بھی آگے کی چیزیں۔ شاید جینیاتی انجینئرنگ سے ایسے انسان بنانا جو قدرتی طور پر زیادہ خوش رہتے ہوں۔ دوسرا راستہ بدھ مت جیسے قدیم فلسفوں کا ہے جو کہتا ہے کہ خوشی کی تلاشی دکھ کی جڑ ہے۔ اصل حل ان احساسات، چاہے وہ خوشگوار ہوں یا ناگوار، ان کی خواہش اور ان سے لگاؤ کو کم کرنا ہے۔ اور ہراری کے خیال میں انسانیت کس راستے پر جا رہی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ فی الحال زیادہ تر کوششیں اور دلچسپی پہلے راستے یعنی بائیو کیمیکل حل میں نظر آتی ہے۔ ہم اپنی نفسیات بدلنے کے بجائے اپنی بائیو کیمسٹری بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک گہری بات ہے۔ اچھا، اب تیسرا ہدف، الوہیت یا خدائی طاقتیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی حیاتیاتی حدود کو ٹیکنالوجی کی مدد سے توڑ دے۔ بائیو ٹیکنالوجی، جینیاتی انجینئرنگ، نینو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت AI کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اس حد تک بڑھا لیں کہ ہم وہ کام کر سکیں جو روایتی طور پر صرف خداؤں سے منسوب کیے جاتے تھے۔ جیسے اپنی مرضی سے جسم کو ڈیزائن کرنا، ذہانت کو بے پناہ بڑھانا، شاید دماغ کو براہ راست انٹرنیٹ یا کمپیوٹر سے جوڑنا، نئی حصیں پیدا کرنا یا موت پر مکمل قابو پا لینا۔ یہ ہومو سیپینز یعنی عقل مند انسان سے ہومو ڈیوس یعنی خدا انسان بننے کا سفر ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا قدم لگتا ہے۔ کیا یہ اچانک ہوگا؟ کوئی ایک دن ہم سو کر اٹھیں گے اور ہومو ڈیوس بن چکے ہوں گے؟ نہیں، ہراری کے مطابق یہ ایک بتدریجی عمل ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب ہم اپنی بینائی ٹھیک کرنے کے لیے لیزر سرجری کرواتے ہیں، یا اپنی یادداشت بہتر کرنے کے لیے کوئی دوا لیتے ہیں، یا اپنے موڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کرتے ہیں، تو ہم پہلے ہی اپنی فطری حیاتیات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق صرف مقدار کا ہے، نوعیت کا نہیں؟ ہاں، آہستہ آہستہ یہ مقدار اتنی بڑھ جائے گی کہ نوعیت بدل جائے گی۔ ہم قدم بقدم خود کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنا ضم کر لیں گے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو شاید پہچان ہی نہ پائیں کہ ہم کیا تھے۔ یہ بڑے حکومتی فیصلوں سے نہیں، بلکہ اربوں لوگوں کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ذاتی انتخاب سے ہوگا۔
بہتر صحت، لمبی زندگی، زیادہ خوشی، زیادہ قابلیت کی خواہش ہمیں اس راستے پر دھکیلے گی۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لے آتا ہے جس کا ذکر کتاب میں بھی ہے۔ انسان آخر ہے کیا؟ کیا ہم میں کوئی خاص چنگاری ہے؟ اور اگر ہم خود کو خدا بنانے کی راہ پر ہیں تو کیا ہمیں اپنے سے کمتر سمجھی جانے والی مخلوق یعنی جانوروں کے ساتھ اپنے سلوک پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہراری اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان آج کرۂ ارض کی سب سے طاقتور نوع ہے، لیکن کیا طاقت کا مطلب اخلاقی برتری بھی ہے؟ کیا ہماری زندگی کسی گائے یا چمپینزی کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ روایتی طور پر تو مذاہب اور فلسفے یہی کہتے آئے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں ایک لازوال روح ہے۔ لیکن سائنس، خاص طور پر ارتقاء کا نظریہ، اس خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ ارتقاء مرحلہ وار تبدیلی کا عمل ہے۔ ایک لازوال غیر منقسم روح جیسی چیز مرحلہ وار ارتقاء سے کیسے بن سکتی ہے؟ آنکھ کے حصے ہیں، وہ ارتقاء پذیر ہو سکتی ہے۔ روح کا کوئی حصہ نہیں، تو وہ کیسے ارتقاء پذیر ہوئی؟ سائنس کو روح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو پھر انسان کی خاص بات کیا ہے؟ شعور، کانشسنس؟ کیا جانور باشعور نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور پیچیدہ سوال ہے۔ ماضی میں فلسفی جیسے ڈیکارٹ کا خیال تھا کہ جانور صرف بے حس مشینیں ہیں، آٹومیٹن ہیں۔ 17ویں صدی میں ڈاکٹر زندہ کتوں کو بغیر بے ہوشی کے چیر پھاڑ کرتے تھے، یہ سمجھتے لے کہ ان کی چیخیں مشین کے شور کی طرح ہیں۔ یہ تو خوفناک ہے۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ آج سائنس زیادہ تر مانتی ہے کہ ممالیہ اور پرندے اور شاید کچھ دوسرے جانور بھی نہ صرف درد محسوس کرتے ہیں بلکہ جذبات اور احساسات بھی رکھتے ہیں۔ ان کے دماغ کی ساخت اور کیمیائی عمل انسانوں سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ 2012 میں تو معروف سائنسدانوں کے ایک گروپ نے کیمبرج ڈکلیریشن آن کانشسنس جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ جانور بھی باشعور ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک سوال رہتا ہے، کیا ان کا شعور ہمارے جیسا ہے؟ کیا ان کا ذاتی تجربہ ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں سائنس ابھی تک جواب دینے سے قاصر ہے۔ سائنس بتا سکتی ہے کہ دماغ میں کون سے کیمیائی رد عمل ہو رہے ہیں، کون سے نیورون فائر کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ سب کچھ درد، محبت یا رنگ دیکھنے کے احساس یا تجربے میں کیسے بدل جاتا ہے۔ یہ شعور کا مشکل مسئلہ کہلاتا ہے۔ تو اگر جانور بھی باشعور ہو سکتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیوں اتنا مختلف ہے، خاص طور پر انڈسٹریل فارمنگ میں؟ ہراری اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صنعتی زراعت تاریخ کا سب سے بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ اربوں جانوروں کو محض گوشت، دودھ اور انڈے پیدا کرنے والی مشینوں کے طور پر پالا جاتا ہے۔ ان کی فطری ضروریات، ان کے جذبات، ان کی سماجی زندگی، سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو؟ ہراری کہتے ہیں کہ زرعی انقلاب نے جانوروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ ہم نے انہیں پالتو بنایا، ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کی آواز چھین لی۔ صنعتی انقلاب نے اس استحصال کو بے مثال پیمانے پر پہنچا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ارتقاء کے لحاظ سے یہ جانور کامیاب ہیں، ان کی تعداد اربوں میں ہے، لیکن انفرادی سطح پر ان کی زندگیاں اکثر اذیتناک ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نوع ارتقائی طور پر کامیاب ہو لیکن اس کے افراد شدید تکلیف میں ہوں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ارتقاء صرف بقا اور نسل بڑھانے کی پرواہ کرتا ہے، انفرادی خوشی یا تکلیف کی نہیں۔ پالتو جانوروں کو ہم نے جنگلی ماحول کے دباؤ سے تو آزاد کر دیا، لیکن ان کی وہ جبلتیں اور ضروریات جو لاکھوں سال کے ارتقاء سے پیدا ہوئی تھیں، وہ ختم نہیں ہوئیں۔ ایک فارم کا سور اب بھی مٹی میں ناک مارنا، گھومنا پھرنا اور دوسرے سوروں سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے جنگلی آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، لیکن فارم کے تنگ پنجرے میں یہ ممکن نہیں۔ اور ہراری کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک مستقبل کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈل بن سکتا ہے کہ مستقبل کے اپ گریڈڈ سپر ہیومنز عام انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اگر ہم آج جانوروں کی تکلیف کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں اور ہماری معیشت کے لیے مفید ہیں، تو کیا مستقبل کے ہومو ڈیوز بھی عام ہومو سیپینز کو اسی نظر سے نہیں دیکھیں گے؟ یہ واقعی ایک پریشان کن خیال ہے۔ تو اگر روح نہیں اور شعور شاید جانوروں میں بھی ہے، تو پھر انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو اسے باقی سب سے ممتاز کرتی ہے؟ ہراری کے مطابق وہ چیز ہے بڑے پیمانے پر اور لچکدار طریقے سے تعاون کرنے کی ہماری منفرد صلاحیت۔ تعاون؟ لیکن
چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں بھی تو بڑے پیمانے پر تعاون کرتی ہیں۔ ہاں کرتی ہیں، لیکن ان کا تعاون سخت اور غیر لچکدار ہوتا ہے۔ وہ صرف مخصوص طریقوں سے ہی تعاون کر سکتی ہیں جو ان کے جینز میں پروگرام شدہ ہیں۔ وہ اپنا سماجی نظام راتوں رات نہیں بدل سکتی، انسان کر سکتے ہیں۔ اور یہ لچکدار تعاون کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کا راز ہے ہماری مشترکہ افسانوں، شیئرڈ متس یا بین الموضوعی حقیقتوں، انٹر سبجیکٹو ریالٹیز پر یقین کرنے کی صلاحیت میں۔ مشترکہ افسانے جیسے کہانیاں؟ ہاں، لیکن صرف کہانیاں نہیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو موضوعی حقیقت میں موجود نہیں، جیسے پتھر یا درخت، اور نہ ہی صرف ذاتی حقیقت میں، جیسے میرا ذاتی خواب، بلکہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مشترکہ تخیل میں موجود ہیں۔ مثال دیں گے؟ پیسہ، $1 کا نوٹ یا $1 کا سکہ موضوعی طور پر تو صرف کاغذ کا ٹکڑا یا دھات ہے۔ اس کی قدر اس لیے ہے کہ اربوں لوگ مشترکہ طور پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی قدر ہے۔ اسی طرح قومیں، ریاستیں، قانون، کارپوریشنز، انسانی حقوق، حتیٰ کہ خدا، یہ سب ہراری کے مطابق بین الموضوعی حقیقتیں ہیں۔ یہ کہانیاں یا افسانے ہیں جنہوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ تو ان افسانوں کی وجہ سے ہم لاکھوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، ایک ملک بنا سکتے ہیں، ایک کمپنی چلا سکتے ہیں، ایک مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں چمپینزیوں سے الگ کرتی ہے۔ چمپینزیز بھی تعاون کرتے ہیں، لیکن صرف چھوٹے گروہوں میں، ان افراد کے ساتھ جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ انسان مشترکہ کہانیوں کی بنیاد پر لامحدود تعداد میں اجنبیوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ اور لکھائی کی ایجاد نے اس صلاحیت کو مزید بڑھا دیا۔ بہت زیادہ۔ لکھائی سے پہلے کہانیاں انسانی یادداشت کی محدود صلاحیت تک محدود تھیں۔ لکھائی نے ہمیں معلومات کو ذخیرہ کرنے، پھیلانے اور پیچیدہ نظام بنانے کی اجازت دی۔ قانون، بیوروکریسی، سلطنتیں۔ کبھی کبھی تو یہ افسانے حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہراری کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جب تحریر اور حقیقت میں تضاد ہوتا ہے تو حقیقت کو جھکنا پڑتا ہے۔ ہم ان افسانوں کی خدمت میں پوری تہذیبیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ افسانے نہ صرف ہمارے تعاون کو ممکن بناتے ہیں بلکہ ہمارے تعاون کے اہداف بھی طے کرتے ہیں۔ اور انسانیت پرستی بھی ایک ایسا ہی طاقتور افسانہ ہے جس نے جدید دنیا کو تشکیل دیا ہے۔ بالکل، انسانیت پرستی ایک وسیع نظریہ ہے، لیکن اس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں معنی اور اختیار کا حتمی سرچشمہ خود انسان ہے، خاص طور پر انسانی احساسات اور تجربات۔ خدا یا کسی مقدس کتاب کے بجائے اب انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا خوبصورت ہے اور کیا نہیں۔ اس کی مختلف شاخیں بھی ہیں؟ جی، ہراری 3 بڑی شاخوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے غالب شاخ ہے لبرل انسانیت پرستی، جو انفرادی تجربے، انفرادی آزادی اور انفرادی انتخاب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ گاہک ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، ووٹر بہتر جانتا ہے، اپنی سنو، یہ سب لبرلزم کے نعرے ہیں۔ دوسری شاخ کون سی ہے؟ دوسری ہے سوشلسٹ انسانیت پرستی، جو انفرادی کے بجائے اجتماعی تجربے اور اجتماعی مفاد پر زور دیتی ہے۔ یہ معاشرے اور مساوات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اور تیسری ہے ارتقائی انسانیت پرستی، ایولیوشنری ہیومنزم، جس کی سب سے بدنام مثال نازیزم تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انسانیت ایک ارتقائی عمل کا حصہ ہے اور اسے بہتر بنانا، سپرمین پیدا کرنا اور کمتر نسلوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ شاخ آج کل زیادہ مقبول نہیں۔ تو آج کل لبرلزم سب سے زیادہ غالب ہے؟ جی ہاں، کم از کم نظریاتی طور پر۔ جمہوریت، آزاد مارکیٹ، انسانی حقوق، یہ سب لبرل انسانیت پرستی کی بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ لیکن ہراری کہتے ہیں کہ اب سائنس، خاص طور پر لائف سائنسز اور کمپیوٹر سائنس، خود لبرلزم کی ان بنیادوں کو چیلنج کر رہی ہیں۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ لبرلزم 2 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ اول، یہ کہ انسانوں کے پاس آزاد مرضی ہے، فری ول ہے، ہم خود اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ دوم، یہ ہے کہ ہر انسان ایک منفرد اور ناقابل تقسیم فرد ہے، انڈیویجول ہے، ایک میں، سیلف ہے، جو ہمارے تمام تجربات کا مرکز ہے۔ اور سائنس ان دونوں کو کیسے چیلنج کر رہی ہے؟
پہلے آزاد مرضی کی بات کرتے ہیں۔ نیورو سائنس کے کچھ مشہور تجربات جیسے بینجامن لیبٹ کے تجربات یہ دکھاتے ہیں کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، مثلا انگلی ہلانے کا، تو ہمارے دماغ میں اس فیصلے سے متعلق برقی سرگرمی ہمارے فیصلہ کرنے کے احساس سے چند 100 ملی سیکنڈ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارا دماغ فیصلہ پہلے کر لیتا ہے اور ہمیں بعد میں لگتا ہے کہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، یہ ان تجربات کی ایک ممکنہ تشریح ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ جسے ہم آزاد انتخاب سمجھتے ہیں وہ شاید ہمارے شعور سے باہر ہونے والے حیاتیاتی اور کیمیائی عوامل کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت متنازع موضوع ہے، لیکن یہ آزاد مرضی کے روایتی تصور پر سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ اور کیا ثبوت ہیں؟ مزید یہ کہ دماغی تحریک، ٹرانسکرینیل میگنیٹک سٹیمولیشن جیسے طریقوں سے سائنسدان کسی حد تک لوگوں کے فیصلوں پر باہر سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، بغیر اس شخص کو احساس دلائے۔ کچھ تجربات میں روبو ریٹ بنائے گئے جن کے دماغ میں الیکٹروڈ لگا کر انہیں ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا سکتا تھا، اور چوہے کو لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چل رہے۔ تو اگر ہماری مرضی آزاد نہیں، یا کم از کم اتنی آزاد نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، تو پھر ووٹر بہتر جانتا ہے یا گاہک ہمیشہ صحیح ہوتا ہے جیسے لبرل اصولوں کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہی تو بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہمارے فیصلے بائیو کیمیکل الگوریدم کا نتیجہ ہیں تو شاید کوئی بیرونی الگوریدم جو ہمارے جسم اور دماغ کو ہم سے بہتر جانتا ہو، ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلے کر سکے۔ یہ تو بہت ہی ریڈیکل خیال ہے۔ اچھا، اب دوسرے ستون کی بات کرتے ہیں، انفرادیت یعنی میں کا تصور۔ اسے سائنس کیسے چیلنج کر رہی ہے؟ یہاں بھی نیورو سائنس اور نفسیات سے دلچسپ شواہد ملتے ہیں، خاص طور پر تقسیم شدہ دماغ سپلٹ برین کے مریضوں پر تحقیق سے۔ یہ وہ مریض ہیں جن کے دماغ کے بائیں اور دائیں نصف کروں ہیمسفیئرز کے درمیان رابطہ کاٹ دیا جاتا ہے، عام طور پر شدید مرگی کے علاج کے لیے۔ ان سے کیا پتا چلا؟ ان تجربات سے پتہ چلا کہ ہمارے دماغ کے دونوں حصے الگ الگ کام کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے مقاصد یا علم مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر دماغ کا بایاں نصف کرہ بولنے اور زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تجربات میں دیکھا گیا کہ جب دائیں نصف کرے کو کوئی حکم دیا جاتا جس کا بایاں حصہ بے خبر ہوتا اور مریض وہ کام کرتا، تو بایاں حصہ جو بول سکتا تھا فوراً اس عمل کی کوئی نہ کوئی منطقی وضاحت گھڑ لیتا، حالانکہ اسے اصل وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ یعنی ہمارا دماغ کہانیاں گھڑتا ہے اپنے ہی اعمال کی وضاحت کے لیے؟ جی، خاص طور پر بایاں دماغ۔ اسے مائیکل گیزنیگا نے ترجمان انٹرپریٹر کا نام دیا ہے۔ ہراری اسے بیانیہ خود نیریٹنگ سیلف کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو ہماری زندگی کے بکھرے ہوئے تجربات کو ایک مربوط کہانی کی شکل دیتی ہے، جو ہمارے ماضی کی تشریح کرتی ہے اور مستقبل کے منصوبے بناتی ہے۔ تو کیا ہمارا میں صرف یہ کہانی ہے؟ ہراری یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی ایک واحد مستند میں موجود ہی نہ ہو، بلکہ ہم مختلف بائیو کیمیکل الگوریدمز کا مجموعہ ہیں، اور بیانیہ خود ان سب کے اوپر ایک کہانی سنانے والا ہے۔ ڈینیل کہانی مین کے کام کا بھی حوالہ ہے اس سلسلے میں؟ جی ہاں، کہانی من نے تجربہ کرنے والا خود ایکسپیرینسنگ سیلف اور یاد رکھنے والا یا بیانیہ خود ریممبرنگ نیریٹنگ سیلف میں فرق کیا ہے۔ تجربہ کرنے والا خود لمحہ بلمحہ جیتا ہے، جبکہ بیانیہ خود بعد میں اس تجربے کی کہانی بناتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے۔ اور فیصلے کون کرتا ہے؟ کہانی من کے مطابق ہمارے زیادہ تر بڑے فیصلے بیانیہ خود کرتا ہے، جو تجربے کی پوری مدت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف چوٹی کے لمحات پیک مومنٹس اور اختتامی لمحات اینڈ مومنٹس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی کی کہانی سے زیادہ شناخت رکھتے ہیں بجائے اصل لمحہ بلمحہ کے تجربات کے؟ بالکل، بیانیہ خود زندگی کی افراتفری سے ایک منطقی اور بامانی کہانی کشید کرتا ہے، اور ہم اسی کہانی کو اپنا میں سمجھتے ہیں۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ کہانی شاید پوری حقیقت نہ ہو، اور یہ میں شاید اتنا ٹھوس اور واحد نہ ہو جتنا لبرلزم فرض کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سائنس آزاد مرضی اور انفرادیت دونوں پر سوال اٹھا رہی ہے۔ جی، اور یہ لبرلزم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر انسان آزاد ایجنٹ نہیں ہے اور ان کا میں بھی ایک وہم ہو سکتا ہے، تو پھر انفرادی حقوق، آزادی اور جمہوریت کی پوری عمارت کس بنیاد پر کھڑی رہے گی؟ تو پھر اگر انسانی تجربہ اتنا ناقابل اعتبار ہے اور ہم بنیادی طور پر بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں، تو اس کا اگلا منطقی قدم کیا ہے؟ خاص طور پر جب ٹیکنالوجی
خاص کر AI اور بگ ڈیٹا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے؟ یہیں سے ہراری ڈیٹا ازم کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا ابھرتا ہوا عالمی نظریہ یا مذہب ہے جو کائنات کو ڈیٹا کے بہاؤ فلو آف ڈیٹا کے طور پر دیکھتا ہے۔ ڈیٹا کا بہاؤ، یہ کیا مطلب ہوا؟ ڈیٹا ازم کے مطابق کائنات میں موجود ہر شے، ستارے، گہگشائیں، جاندار، معاشرے، سب ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم ہیں۔ اور جاندار کیا ہیں؟ وہ بائیو کیمیکل الگوریدھم ہیں جو ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی انسان بھی ایک الگوریدم ہے؟ ہاں، ڈیٹا ازم کے نقطہ نظر سے انسان ایک بہت پیچیدہ بائیو کیمیکل الگوریدم ہے جو لاکھوں سال کے ارتقاء سے بنا ہے۔ اور انسانی تاریخ کیا ہے؟ وہ ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ زیادہ ڈیٹا، زیادہ تیزی سے، زیادہ جگہوں پر پروسیس کرنا۔ اور اس نظریے کی قدر کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ڈیٹا ازم کے لیے سب سے بڑی قدر انفارمیشن فلو ہے۔ کائنات کا حکم ہے، ڈیٹا پیدا کرو، ڈیٹا پروسیس کرو اور ڈیٹا کو زیادہ سے زیادہ آزادی سے بہنے دو۔ جو چیز ڈیٹا کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے وہ اچھی ہے، جو اسے روکتی ہے وہ بری ہے۔ یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ عملی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بائیو کیمیکل الگوریتھم ہیں اور کمپیوٹرز الیکٹرانک الگوریتھم ہیں تو اصولاً الیکٹرانک الگوریتھم بائیو کیمیکل الگوریتھم سے بہتر کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی حدود نہیں ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ ڈیٹا پروسیس کر سکتے ہیں، زیادہ تیزی سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے۔ اور یہ ہو رہا ہے؟ ہراری کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگیاں آہستہ آہستہ الیکٹرانک الگوریتھمز کے حوالے کر رہے ہیں۔ گوگل سرچ، فیس بک نیوز فیڈ، امیزون کی سفارشات، نیٹ فلکس کے مشورے، یہ سب الگوریتھم ہیں جو ہمارے لیے فیصلے کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا جاننا چاہیے، کیا خریدنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے۔ میڈیکل فیلڈ میں بھی؟ جی، وہاں بھی طبی تشخیص میں AI کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ فٹنس ٹریکرز اور ہیلتھ ایپس ہماری صحت کی نگرانی کر رہی ہیں۔ جنیتی جانچ کمپنیاں جیسے 23andMe ہمارے DNA کا تجزیہ کر کے ہمیں بیماریوں کے خطرات اور ہماری ممکنہ صلاحیتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ تو مستقبل میں یہ الگوریدمز ہم سے بہتر جاننے لگیں گے؟ بالکل۔ ہراری کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہی ہے کہ مستقبل میں شاید بہت جلد بیرونی الگوریدم ہمارے احساسات، ہماری خواہشات، ہماری صحت، ہماری پوری شخصیت کو ہم سے بہتر سمجھنے لگیں گے۔ وہ ہمارے بائیو میٹرک ڈیٹا، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، دماغی سرگرمی کو، ہمارے آن لائن رویے، ہم کیا کلک کرتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کے ساتھ ملا کر ہماری ایک ایسی تصویر بنا سکتے ہیں جو خود ہماری اپنی سمجھ سے زیادہ مکمل اور درست ہو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اختیار، اتھارٹی انسانوں سے الگوریدمز کو منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے بھی ان پر چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ جیسے کہ کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ ہراری کچھ ممکنہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے الگوریدم آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے اور ممکنہ پارٹنرز کے بائیو کیمیکل اور نفسیاتی پروفائلز کا تجزیہ کر کے بہترین مطابقت، کمپیٹیبلٹی کا تعین کر سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو ذاتی معاملہ ہے۔ یا الگوریدم آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کون سی نوکری کرنی چاہیے یا کون سی ڈگری پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی صلاحیتوں اور کمزوریوں کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یا شاید مستقبل میں آپ کو ووٹ ڈالنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ الگوریدم آپ کے سیاسی رجحانات، آپ کی جذباتی حالت اور آپ کے طویل مدتی مفادات کا تجزیہ کر کے آپ کے لیے بہترین امیدوار کا انتخاب کر سکتا ہے۔ کیا لوگ ایسا ہونے دیں گے؟ اپنی خود مختاری، اپنی مرضی اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ ہراری کا خیال ہے کہ یہ زبردستی نہیں ہوگا، یہ سہولت، صحت اور بہتر نتائج کے وعدے کے ساتھ آئے گا۔ جب الگوریدم بار بار ثابت کرے گا کہ وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرتا ہے صحت کے معاملات میں، مالی معاملات میں، رومانوی معاملات میں، تو ہم خوشی خوشی اسے اختیار سونپ دیں گے۔ یہ ایک بتدریج عمل ہوگا جو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے، خاص طور پر لبرلزم اور انسانیت پرستی کے لیے؟ یہ لبرلزم کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ اگر انفرادی انتخاب اور آزادی مرضی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے تو لبرل جمہوریت اور آزاد مارکیٹ کا کیا بنے گا؟ اگر الگوریدم بہتر جانتا ہے تو فرد کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اور مساوات کے تصور کا کیا ہوگا؟ یہ دوسرا بڑا خطرہ ہے۔ اگر بائیو ٹیکنالوجی اور AI امیروں کو اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بڑھانے کی اجازت دیتے ہیں تو شاید تاریخ میں پہلی بار انسانیت حیاتیاتی طور پر بھی غیر مساوی طبقات میں بٹ جائے۔ ایک طرف اپ گریڈڈ سپر ہیومن ہوں گے اور دوسری طرف عام
غیر اپ گریڈڈ انسان۔ ہومو ڈیوس اور ہومو سیپینز ایک ہی سیارے پر؟ جی، اور ان کے درمیان فرق شاید اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا آج ہمارے اور نینڈرتھل کے درمیان تھا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی سماجی اور حیاتیاتی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں تمام انسان برابر ہیں کا لبرل اصول کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو ڈیٹائزم ایک طرح سے انسانی تجربے کی قدر کم کر رہا ہے۔ یہ ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم میں شامل ہو سکتا ہے۔ شعور کی اہمیت کم ہو رہی ہے اور ذہانت کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ ذہانت اور شعور الگ الگ چیزیں ہیں۔ ڈیٹائزم کے مطابق ہاں، اے آئی بہت زیادہ ذہین ہو سکتا ہے، مسائل حل کرنے، پیٹرن پہچاننے، فیصلے کرنے میں ہم سے کہیں بہتر، لیکن ضروری نہیں کہ وہ باشعور بھی ہو، اس کے پاس کوئی ذاتی تجربہ، کوئی احساسات نہ ہو۔ تو مجموعی طور پر ہم نے ہراری کی کتاب ہومو ڈیوس کے ذریعے یہ دیکھا کہ کیسے انسانیت نے اپنے پرانے دشمنوں قحط، وبا اور جنگ پر قابو پا کر لافانیت، خوشی اور خدائی طاقتوں جیسے نئے بلند و بالا اہداف مقرر کیے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائنس جو ان اہداف کے حصول کا ذریعہ ہے، وہی سائنس انسانیت پرستی کی بنیادوں یعنی آزاد مرضی اور انفرادی میں کے تصورات پر بھی سوالیہ نشان لگا رہی ہے۔ اور اس فکری خلا میں ایک نیا نظریہ ڈیٹنزم داخل ہو رہا ہے، جو زندگی کو بنیادی طور پر ڈیٹا پروسیسنگ کا عمل سمجھتا ہے اور جو اختیار کو انسانوں سے الگوریدمز کو منتقل کرنے کی صلاحیت اور شاید خواہش بھی رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں کچھ بہت ہی بنیادی اور شاید پریشان کن سوالات کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، وہ سوالات جن پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے کلیدی سوالات ہیں جو یہ کتاب ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے؟ میرے خیال میں 3 بڑے سوالات ہیں۔ پہلا، کیا جاندار واقعی صرف الگوریتم ہے؟ کیا زندگی کا کوئی گہرا مطلب ہے یا یہ صرف ڈیٹا پروسیسنگ کا ایک پیچیدہ طریقہ ہے؟ دوسرا سوال، دوسرا، کیا زیادہ قیمتی ہے ذہانت یا شعور؟ کیا ہم ایک ایسی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انتہائی ذہین مگر غیر باشعور مشینیں ہمارے فیصلے کریں گی؟ کیا ایسی دنیا میں رہنا قابل قبول ہوگا؟ اور تیسرا، جو شاید سب سے زیادہ فوری اور عملی سوال ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ جب غیر باشعور مگر انتہائی ذہین الگوریدم ہمیں ہم سے بہتر جاننے لگیں گے تو ہماری انفرادیت، ہمارے معاشرے، ہماری سیاست اور بحیثیت نو ہماری تقدیر کا کیا بنے گا؟ اختیار کس کے پاس ہوگا اور اس اختیار کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ یہ واقعی وہ سوالات ہیں جن کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو 21ویں صدی میں ہمارے سامنے ہیں۔ جی، اور ہراری کا مقصد جواب دینا نہیں بلکہ سوال اٹھانا ہے۔ وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور کیا ہم واقعی ان تبدیلیوں کے مضمرات کو سمجھتے ہیں جو ہم خود لا رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام اسی سوچ پر کرتے ہیں۔ جب ہم اگلی بار اپنے فون پر کسی ایپ کو اپنی صحت ٹریک کرنے کی اجازت دیں یا سوشل میڈیا الگوریدم کو اپنی نیوز فیڈ ترتیب دینے دیں تو شاید ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ صرف سہولت ہے یا یہ اس بڑے عمل کا حصہ ہے جہاں اختیار آہستہ آہستہ ہم سے یعنی بائیو کیمیکل الگوریدم سے الیکٹرانک الگوریدم کو منتقل ہو رہا ہے، اور یہ راستہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ غور طلب بات ہے۔ اس دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔